अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं उमर फारूक। नाजरीन, सिंध एक ऐसा सूबा है जहां इस वक्त ऑपरेशन जारी है और साथ ही सियासी तब्दीलियां भी बहुत ज़्यादा रोनुमा हुई हैं। इस नाजुक मोड़ पर मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद ज़ुबैर का इंतखाब किया है गवर्नर सिंध के लिए। बतौर गवर्नर सिंध उन्हें किन चैलेंजेस का सामना रहेगा, इस पर वो गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बतौर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर को क्या अहदाफ हैं, आपके अहदाफ क्या हैं? एक उसको समझने के लिए सिंध की नोयत जो है मेरा ख्याल है काफ़ी मुख्तलिफ है बाकी सूबों के मुकाबले में। एक तो आपने ख़ुद जिक्र किया कि वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, कुछ सालों से हो रहा है, बल्कि अगर आप बहुत पीछे चले जाएं, रेंजर्स तकरीबन 30 साल से वहाँ ऑपरेट कर रही है मुख्तलिफ इख्तियारात के तहत। एक तो ऑपरेशन है, और ऑपरेशन की जाहिर सी बात है वजूहात हैं कि वहाँ जो कराची में ख़ास तौर पर बदअमनी जो रही है पिछले 25-30 साल तक, उसको ठीक करने के लिए कराची एक वक्त तकरीबन 2013 में वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। तो अब उधर कुछ तो करना था, तो वो है आप समझ लें कैपिटल सिंध का। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 3 साल में जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से बहुत हद तक वो जो सीरियस तरीन मसला था, जो हिनेस क्राइम्स जिसको आप कह सकते थे, और इजादादारी एक ग्रुप की कि पूरे शहर को बंद करते हैं 10 मिनट के नोटिस पर और इस किस्म की बातें, तो वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। इधर से अगर हम थोड़ा सा फोकस हटा दें तो दोबारा हालात पैदा हो सकते हैं, और जो कि पाकिस्तान, कराची क्या सिंध क्या पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। सो एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो इंश्योर करें कि वो फोकस जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और उस किस्म की एक्टिविटीज़ के हवाले से, मिलिटेंसी के हवाले से, किसी ग्रुप को भी, कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो या एथनिक ग्रुप हो या कोई और सेक्टेरियन ग्रुप हो, उनको बिल्कुल, तो उसके लिए साहब, गवर्नमेंट ने क्या फैसला कर लिया है कि यहाँ पर फोकस रहेगी कराची में और आइंदा किसी पॉलिटिकल जमात से ब्लैकमेल नहीं होगी? एब्सोल्युटली 100%। और मेरा ख्याल है जो हम जहाँ पहुँचे वो पहुँचे इस वजह से थे कि पिछले अदवार में हमने कॉम्प्रोमाइज़ की और पॉलिटिकल गेंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की, और उसका नतीजा पूरी कौम के सामने। लेकिन साथ ही चूँकि ये अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहे हैं, तो मैं क्लैरिफाई ये भी कर दूँ कि तमाम हुकूमतों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने पूरे शहर की चाबी जो थी वो MKM के हवाले कर दी। सो ब्रूटली मर्डर्स किए, और कौन सा ऐसा क्राइम था जो भत्ता या जो ऐसी चीज़ थी जो नहीं की गई, और उसकी वजह से शहर में बदअमनी। और फिर 2008 से 2013 का दौर जो जरदारी साहब का है, उसमें भी MKM एक कोalition पार्टनर तो था, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा उनको आज़ादी दी थी। और तो सबक ये है कि 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो ये पहली दफ़ा है सन 88 से, जब से MKM इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई, फर्स्ट टाइम जब MKM को फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया गया। और वो एक डिसीजन बड़ा क्लियर था। साहब, कराची ऑपरेशन में चल रहा था जब, तो टारगेट किलिंग में और स्ट्रीट क्राइम दोनों में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई जी। लेकिन अब एक नई वेव आई है, कुछ टारगेट किलिंग्स भी हुई हैं कराची में और स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में भी इजाफा हुआ है। तो क्या रेंजर्स ऑपरेशन किसी किस्म की सुस्त रवि का शिकार हो गया? नहीं, सुस्त रवि का नहीं। देखें, रेंजर्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो स्ट्रीट क्राइम्स का उनसे कोई ताल्लुक, रिलेशनशिप नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स देखें, वहाँ पुलिस है और बहुत ज़बरदस्त काम किया पुलिस ने। जब हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स ज़बरदस्त काम किया, तो उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नंबर 1 कुर्बानियाँ दी हैं या जिसकी कंट्रीब्यूशन रही है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 25-30 ईयर्स, वो पुलिस ही रही है। आपको याद होगा कि 2000 के अदवार में जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उन पुलिस अफसरान और सिपाहियों को चुन चुन के मारा गया जो 90 की दहाई में ऑपरेशंस में जिन्होंने काम किया था, और ज़बरदस्त काम किया था। जाहिर सी बात है पुलिस को जो भी हुकूमत ऑर्डर देगी वो करेगी। तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी और बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड भी था। तो पुलिस बिल्कुल फ़ाल है। ज़ाहिर है लिमिटेशंस हैं। हमारा जो पहला, किसी भी हुकूमत का पहला जो, लिमिटेशन से क्या मुराद है? जी, लिमिटेशन से क्या मुराद है? लिमिटेशंस रिसोर्सेज की होती हैं, नफरी की होती हैं। ये तो देखें ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पुलिस किसी किस्म की कोई सियासी मसलहतों का भी शिकार है? देखिए, सियासी मसलहतों का मेरा ख्याल है जो इस वक्त पुलिस है कराची में, जो मैं पिछले
10-12 روز سے جب میں نے عہدہ سنبھالا ہے تو میں آئی جی پولیس سے بھی میری ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی ہے, ایڈیشنل آئی جی سے بھی ملاقات ہوئی ہے ڈیٹیلڈ, اور میرا خیال ہے وہ کسی پولیٹیکل کمپلشن کا حصہ نہیں ہے, اور اگر کوئی تھا تو میں نے بالکل کلیئر کٹ میسج دیا ہے پولیس کو بھی, رینجرز کو بھی, کہ کوئی پولیٹیکل کمپرومائزز نہیں ہوں گے. اگر آپ نے مجھے استعمال کرنا ہے برا آدمی بنانے کے لیے تو میں تیار ہوں کہ جی میرا ڈیسیشن ہے اگر کسی کے خلاف تو, اور وہ کسی کے خلاف کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, چاہے اس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو, یہ میں نے کلیئر میسج دیے کہ میں کبھی بھی اگر آپ آ کے کہیں گے یہ پی ایم ایل این کا لیڈر ہے یا ورکر ہے, اس نے یہ غلط کام کیا ہے, تو میں کہوں گا اس کو سب سے زیادہ آپ پہلے سزا دیں یا جو بھی لا کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر میں نے کمپرومائزیں شروع کر دی تو پھر تو وہی حالات دوبارہ ہم شاید یہ سمجھ کے کریں کہ نہیں ویسے حالات نہیں ہوں گے, لیکن ایک چھوٹی سی کمپرومائز ول لیڈ ٹو دین فار مور کمپرومائز. اور پرائم منسٹر کی طرف سے میسج ہے کہ جی ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بالکل انڈیپینڈنس ہو, انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, انڈیپینڈنٹ آف دی گورنر, کہ جی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی اور وہ بھرپور انداز میں اپنا کام کریں گے. اچھا, کور کمانڈر بھی کراچی کے نئے آئے ہیں جی, ڈی جی رینجرز بھی, آپ بھی, وزیر اعلیٰ کو بھی میئر بھی چند ماہ ہوئے سنبھالے ہوئے عہدہ, میئر بھی, تو اٹس سارٹ آف اے نیو ٹیم. تو نیو ٹیم کیا سمجھتی ہے کہ جو پالیسیز چل رہی تھیں آپریشن کے حوالے سے انہی کی کنٹینیوشن ہونی چاہیے یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی آنی چاہیے؟ کوئی پرسپیکٹیو آپ لوگوں کا ڈیفرنٹ ہے؟ مشکل ترین فیصلے تھے, مثال کے طور پر 9-0 پر کوئی جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا, لیکن وہ اسی ادوار میں ہوا. سو مشکل چیزیں ہو چکی ہیں. اب نئی ٹیم ہے اور نئی ٹیم بالکل یہ محسوس کرتی ہے کہ اٹس ناٹ اوور ایز یٹ. جو پیس آن اے پرماننٹ سسٹینیبل لانگ ٹرم بیسس جو ہے وہ انشور کرنا ہے, اور اس میں بہت سے آپ نے دیکھا ہے, چاہے وہ افغانستان ہو یا پاکستان میں ایسے لوگ ہوں جو ٹربل کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پیس اچیو کر لیا ہے, وہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ ویٹ کرتے ہیں اور پھر وہ سٹرائک کرتے ہیں. سو اس کا ہمیں اپنی انٹیلیجنس کے تھرو اور دوسرے اداروں کے تھرو ایک کنٹینیوڈ فوکس رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا اسٹریٹ کرائم ہیں یا دوسرے ایسے کرائمز ہیں جو ٹارگیٹڈ کلنگ واقعہ ہوا, انفارچونیٹ واقعہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی, اور ایک میسج میرے خیال ہے میڈیا کو دینے کی ایک طریقہ تھا, تو وہ ایلیمنٹس تو ہیں. وہ شاید اس وجہ سے کہ بہت فورس کے ساتھ آپریشن کیا گیا ہے اور ان کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے ان کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے, تو وہ شاید شفٹ کہیں اور کر دیے ہوں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وی ول کنٹینیو ٹو مانیٹر, فوکس, اور پوری ٹیم, بالکل آپ نے کہا نئی ٹیم ہے, نئی سوچ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نئی ٹیم جو ہے ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی. اور سے مجھے ایک بریک لینی ہے, واپس آ کے دوبارہ سیکیورٹی پر بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں مختصر بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. گورنر صاحب, کراچی میں رہنے والے کئی لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ جب تک آپریشن جاری ہے صرف اسی وقت تک شاید امن رہے گا اور یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, تو اس پر آپ کو کوئی پالیسی بریفنگ دی گئی ہے؟ دیکھیں, وہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو میں بتاؤں کہ جب سے میں نے ٹیک اوور کیا تو اس میں میرا خیال ہے تمام میجر سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, آپریشن کے حوالے سے, جس میں کور کمانڈر شامل ہیں, ڈی جی رینجرز ہیں, آئی بی کی بریفنگ ہو چکی ہے, اور پولیس کا میں نے ذکر کیا, ان سے ملاقات ہو چکی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیونٹ ہیں کراچی کے آپریشن کے حوالے سے, اور ویسے بھی ایک چیز پر بالکل میرا خیال ہے کامن فیکٹر ہے کہ ہم کبھی بھی وہ برانڈ آف پالیٹکس جس کو میں کہتا ہوں الطاف برانڈ آف پالیٹکس ہم کبھی بھی نہیں الاؤ کر سکتے, اور نہ ہی ان کی پارٹی کو جو ایم کیو ایم لندن ہے اس کو الاؤ کریں گے, کیونکہ وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایم کیو ایم لندن ہے تو لندن میں پالیٹکس کرے, لوگ بھی وہاں بیٹھے ہیں. سو وہ جو پاکستان نے فیز دیکھا تھا, اور وہ میرا خیال ہے جب ہسٹری لکھی جائے گی تو میرا خیال ہے مڑ کے جب دیکھیں گے تو سب کو شرمندگی ہوگی کہ کیسے ہم نے وہ الطاف برانڈ آف پالیٹکس کو اتنے ڈیکیڈز تک الاؤ کیا. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون شرمندہ ہوگا؟ جنرل پرویز مشرف, جن کو پورے اختیار تھا, جن کے نیچے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, تمام خبر تھی, اور وہی انٹیلیجنس ایجنسیز جس نے ان سے پہلے 3 آپریشنز میں, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, تمام ان پٹ دیا, انہوں نے ہی دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. اگر آپ 2004 میں چلے جائیں, وہ دلی میں ایک تقریر کی
کہ پارٹیشن واز دا بگیسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور معافی مانگی پارٹیشن کی، اور انڈین لیڈرز سے ریکویسٹ کی کہ وہ مہاجروں کو واپس انڈیا آنے کی اجازت دے دیں. اور وہ اس وقت ٹوٹل عقل کل تھے اور بالکل الاؤ کیا جا رہا تھا ان کو سب کچھ کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ کس کو شرمندگی ہوئے گی، تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جنرل پرویز مشرف کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے پورے ملک کو کہ کس بیسس پر انہوں نے اس قسم کی پالیٹکس، اس برانڈ کی پالیٹکس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اپنے پالیٹکس کے لیے، اپنے پاور کو بڑھانے کے لیے اس قسم کی سوچ اور اس قسم کی ذہن. اب whether he had the same thinking. اس پرٹیکولر کیس میں آپ پیپلز پارٹی کو بھی قصوروار سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا اس حد تک بالکل 2008، ایک تو میں نے دیکھے، میں پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو شہید کا میں نے ذکر کیا تھا، اور بالکل وہ پازیٹیو ان کا جنرل بابر نے بڑا بھرپور آپریشن کیا تھا. زرداری صاحب کے ٹینیور کی بات، زرداری صاحب کے ٹینیور میں 2008 سے 2013 میں انفارچونیٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو برداشت کیا گیا، اور میرا خیال ہے بہت ہی حالات خراب تھے اس وقت. تو 2008 اور 2013 کے درمیان اگر آپ دیکھیں 100 لاشیں اٹھ رہی تھیں، اور ایٹ ول آپریٹ کیا جا رہا تھا. بہت دفعہ ایکشن بھی ایک طرح سے لیا گیا، وہ ایم کیو ایم روٹ کے باہر چلی جاتی تھی حکومت سے، پتہ نہیں کتنی دفعہ، میرا خیال ہے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا، پھر واپس آ جاتے تھے، منایا جاتا تھا. عشرت العباد صاحب کا ایک رول تھا، آپ کو یاد ہے، وہ ایک دفعہ پتہ نہیں ریزائن کر کے دبئی چلے گئے تھے، پھر واپس آ گئے تھے. سو وہ جو چیزیں ہو رہی تھی کسی کو سمجھ سے باہر تھیں کہ کیا تھا. گورنر صاحب، یہ جو ابھی تازی لہر آئی ہے ایک دہشت گردی کی پورے ملک میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں دھماکے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو لہر ہے اس میں ایک تو نیشنل تھریٹ ہے. اٹس ناٹ کہ سندھ کی پالیسی الگ ہوگی اور لاہور کی پالیسی الگ ہوگی. جب آرمی انوالو ہوتی ہے تو اٹس اے نیشنل پالیسی. تو آرمی چیف بھی انوالوڈ ہیں، لاہور بھی آئے تھے. جو سوچ ہے، پرائم منسٹر لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ پریسائڈ کیا ہے، اور بہت سی اجلاس اس کے بعد بھی ہوئے ہیں ٹو ریویو دس نیشنل تھریٹ. اور اس نیشنل تھریٹ میں ظاہر ہے کراچی اور سندھ بھی آئے گا، اور جو ہمارے حصے میں آئے گا کرنے کے لیے وہ بالکل ہم کریں گے. اور اسی طرح سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ رینجرز ہیں کراچی میں، یا فوج ہے، صوبائی حکومت ہے، گورنر ہے، وہ بھی ہم ریویو کر رہے ہیں. زبیر صاحب، ابھی آپ کی ملاقات حال ہی میں ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید سے بھی ہوئی ہے جی. تو وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ انہوں نے کس قسم کا تعاون مانگا ہے؟ رینجرز نے ایک ہسٹوریکل میرا خیال ہے رول پچھلے 3 سال میں ادا کیا، جس کے نتائج سب کے سامنے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جس طرح میں نے کہا، ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے اس وقت. ایم کیو ایم کی یو کوڈ سے ڈس انٹیگریشن کے بعد بہت سے دھڑوں میں ایم کیو ایم بڑھ چکی ہے. تو ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایم کیو ایم سب سے بڑی سیاسی قوت رہی ہے پچھلے 30 سال میں کراچی میں. سو یہ جو پولیٹیکل ویکیوم ہوتا ہے یہ بڑا ڈینجرس سچویشن پریزنٹ کرتا ہے. یہ اتنا سمپل اور ایزی نہیں ہوتا کہ جب تک آپ آپریشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انیشیٹو نہیں لیتے ہیں اور لوگوں کی اگر کوئی محرومی ہے اس کو کور نہیں کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے رینجرز کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ کس طرح کی سیاست ہم الاؤ کر سکتے ہیں، اور کون سے ایلیمنٹس ہیں جو انوالو ہیں آج بھی. کہہ تو شاید یہ رہے ہیں کہ ہم الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں، تو ان پر بھی نظر رکھنی ہے. اور رینجرز ظاہر ہے اس کو محسوس کرتی ہے اور سمجھتی ہے. تو یہ ملاقات میں ظاہر سی بات ہے ہمارا جو پلان تھا کہ یہاں سے ہم آپریشن کو کہاں لے کے جائیں گے، پولیٹیکل سپیس کیسے دیں گے. گورنر صاحب، کسی طریقے سے آپ کو یہ لگا ہے کہ ڈی جی رینجرز نے آپ کو یہ کہا ہو کہ کسی قسم کی لمیٹیشنز ہیں آپریشن میں، کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ سیاسی مصلحتیں آتی ہیں ان کے آڑے؟ نہیں، میں نے تو ان کو یقین دلایا، جس طرح میں نے کہا کہ جی سیاسی مصلحتیں اگر پہلے آتی تھیں تو میرا خیال ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور وہ کمٹمنٹ اور یقین دہانی کہ جی جس میں ہم کسی کو بھی میرا خیال ہے رعایت نہیں کریں گے، تو اس حوالے سے ضرور بات ہوئی تھی.
ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن واپس آ کر ہم گورنر صاحب سے سندھ کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. گورنر صاحب, بطور وفاق اور مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میاں نواز شریف نے آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹاسک دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو آپ مزید مضبوط کیسے کریں سندھ میں؟ مسلم لیگ نون کی جو سیاسی قوت ہے وہ سندھ میں سب کو میرا خیال ہے پتہ ہے کہ اتنی زبردست نہیں رہی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے چونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں اور اس کی جڑیں ہر جگہ موجود ہیں, اور اس کا ایک امپورٹنٹ فیڈریشن کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو اس کو پورا کرنا ہے, اور اس کے لیے تمام صوبوں میں مسلم لیگ نون کی پریزنس اس طرح سے ہونی چاہیے. وہ فیڈریشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز فیڈریشن کے لیول پر ہوتی ہیں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی تھی, انفارچونیٹلی وہ سمٹ کے بالکل سندھ میں رہ گئی ہے, تو وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی. تو پاکستان مسلم لیگ اگر وہی میسج لے کے اپنا جو پرفارمنس کے بیسس پر, اپنی پرفارمنس کے بیسس پر جو پچھلے 3-3.5 سال میں اور ایک سال میں جس طرح پاور سیکٹر میں بجلی کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں, گیس کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں, انفراسٹرکچر ماڈرن نیٹ ورک بنانے کے حوالے سے, اکانومی معیشت کو بہتر بنانے کے حوالے سے, تو اس ایجنڈے کو لے کے اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سیاسی لیڈرز ہیں سندھ میں اس ایجنڈے کو سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں تو ضرور بینیفٹ اٹھانا چاہیے. گورنر صاحب, سیاسی طور پر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے مسلم لیگ نون سندھ میں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر تو ہوگا کہ کسی طریقے سے امپروومنٹ میں گورنر سندھ کوئی اپنا رول پلے کریں. دیکھیں نا, ایک نمائندے کی حیثیت سے جب اس کی پریزنس ہوگی, اور میں اس موقع پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں, آپریشن تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیمپریری چیز ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے لانگ ٹرم بیسس پر معیشت کی بحالی, اور کراچی ایک لیڈنگ رول پلے کرتا رہا ہے پاکستان کی معیشت میں, فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا, اور جب تک کراچی وہ لیڈنگ رول ادا کر رہا تھا تو پاکستان کی ترقی کا معیار بھی بہت اچھا تھا. فائنینشیل ہب میں آپ اندرون ملک سرمایہ کاروں اور بیرون ملک سے سرمایہ کاروں کو کس طرح قائل کریں گے ایک ایسے شہر میں جہاں آپریشن چل رہا ہو؟ ایبسولوٹلی, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, لیکن اگر جب تک اکنامک ایکٹیویٹی ریسٹور نہیں ہوگی, اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے, اٹس اے 2-pronged اسٹریٹجی. ایک طرف تو آپ فوکس رکھیں اپنے لا اینڈ آرڈر کو مزید امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ ناٹ ویٹنگ فردر معیشت کی بحالی کے لیے. سو انویسٹرز کو یہ یقین دلانا ہے, اور وہ بڑے ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں پاکستان سٹوری بہت زبردست پاکستان سٹوری ہے, اور کراچی کے حوالے سے تو اس سے بھی زبردست ہے. اور جب ہم انویسٹرز کو, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اب بھی کہوں گا, ابھی مارچ کے فرسٹ ویک میں دبئی میں پاکستان ایونٹ ہو رہا ہے, تو میرا میسج بڑا کلیئر ہے کہ یہ وہی کراچی ہے جو 10 منٹ میں بند ہو جاتا تھا, اور جس میں بالکل انسرٹنٹی تھی, کوئی انڈیویجول نہیں پلان کر سکتا تھا آنے کا, تو انویسٹمنٹ تو بات کی بات ہے. آج اسی کراچی میں 10 مہینے کا نوٹس کوئی دے دے تو بند نہیں کرا سکتا, اور دیر از سرٹنٹی اباؤٹ کراچی. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہاں کوئی کرفیو نہیں لگتا, یہاں کوئی دکانیں بند نہیں ہوتی, نہ کسی کی ہمت ہے دکانیں بند کرانے کی, اور یہاں انڈسٹریل زونز ہیں جس کی اپ گریڈیشن میں وفاقی حکومت زبردست کردار ادا کرے گی نیکسٹ 1 ایئر میں. اس کے علاوہ جو فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جس طرح پانی کا منصوبہ ہے, لیاری ایکسپریس وے ہے, کوئی ٹارگٹ ہے آپ کے ذہن میں کہ اتنے عرصے میں اتنی انویسٹمنٹ لے آؤں؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں نا, کئی تو فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل حکومت, اس کے بڑے کلیئر مائل سٹونز ہیں. وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو لاہور بوسٹ کرتا ہے کہ زبردست ہے, یہ ملتان میں آیا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں بھی اس سال کے آخر تک آ جائے گا. اسی طرح سے پانی کا منصوبہ ہے, وہ اگلے سال اپریل مئی تک آ جائے گا. اسی طرح سے لیاری ایکسپریس پہ ہے, اور ہم ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں بہت جلد زبردست قسم کے منصوبے اناؤنس کرنے والے ہیں جو فیڈرلی فنڈڈ ہوں گے, لیکن جس کی شدید ضرورت ہے کراچی کو اور سندھ کو. گورنر صاحب, معیشت کی بحالی کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. تو ابھی آپ کے حال ہی میں ایم کیو ایم کا وفد بھی آپ سے ملا ہے, کوئی تحفظات, کوئی شکایات اوبیسلی انہوں نے آپ سے کی ہوں گی بہت ساری, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اب بہت اہم رول ہے, ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں. یہ وہی ایم کیو ایم ہے جس میں نعرہ لگایا تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا.
تو یہ کریڈیبل بات ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی کراچی میں ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ کوئی کا نام لینے والا ایٹ لیسٹ اوپنلی نہیں رہے گا. تو چھپ چھپا کے شاید کوئی لیتا ہو, وہ میں نہیں کہہ سکتا, اور ہوں گے ضرور. لیکن فاروق ستار اور یہ تمام لیڈرز جو ہیں آج ایم کیو ایم پاکستان کے. آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ آپ فلٹر کیسے کریں گے اور کون فلٹر کرے گا کہ کون نام لے رہا ہے اور کون نام نہیں لے رہا؟ یہ بہت مشکل چیز ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت تھن لائن ہوتی ہے جس میں آپ کو بہت پولیٹیکل میچورٹی دکھانی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے جو ورکر ہے ایم کیو ایم پاکستان کا وہ واپس لندن کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے. سو میرا خیال ہے تمام لوگوں کا, تمام محب وطن پاکستانیوں کا, چاہے ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو یا کسی اور بیک گراؤنڈ ہو, سو یہ ایک بہت فائن لائن ہے جس کو ہم نے ڈرا کرنا ہے کہ آپ نے کہا کہ کون نام لے رہا ہے کون نہیں لے رہا. کچھ گرے ایریا ہوگا, کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہوگا, جو بھرپور انداز میں ایک گروپ ہے جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں یا دوسرے جو پی ایس پی. پر بھی میں آؤں گا, لیکن تحفظات پہ دوبارہ جاتے ہیں. تحفظات کیا انہوں نے آپ کو بتائے ہیں؟ تحفظات ان کے یہی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں اس کو دیکھا جائے اور لا کے حساب سے جو اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کو ڈیل کیا جائے. اسی طرح سے بہت سے ہیں جو نون ہیں, مسنگ پرسنز نہیں ہیں لیکن اندر بند ہیں, ان کے جو آفیسز ہیں اس کے تحفظات ہیں ان کو کہ جی جو آفیسز پر جو جب آپریشن کے دوران قبضہ ہوا تھا, ظاہر ہے اس میں سے بہت سے آفیسز ایسے ہیں جن کی ایک بڑی سمبولک ویلیو ہے اور وہ واپس اس میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ریسٹور کروانا میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ایگری کرے گا. سو ایک تو ان کے تحفظات اپنی جگہ ہم دیکھیں گے, جہاں تک ممکن ہوگا ہم بالکل ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن میرا خیال ہے 100% تو ایگری نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے آپس میں جوائنٹ ہوتے ہیں, کلیبوریشن ہوتا ہے, تو آپ اس میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیں گے؟ دا میسج از ویری کلیئر. اگر وہ ہوتا ہے تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کا پاکستانی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر -1 فارمولا اڈاپٹ کرتی ہے, -1 اور -2 کی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم لندن جو ان کی اپنا ڈکلیئرڈ پالیسی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی کہ ایم کیو ایم لندن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ایم کیو ایم لندن کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایم کیو ایم لندن کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ایم کیو ایم پاکستان آج بیٹھ کے فاروق ستار صاحب یا فیصل سبزواری صاحب آج بیٹھ کے الطاف حسین کی تعریف میں پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, پہلے کی اگست 2016 کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے کی برانڈ آف پالیٹکس کو اون کرتے ہیں وہ, کیا وہ اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ پاسٹ ہے جو ایم کیو ایم بھی اور سب بھولنا چاہیں گے اور آگے چلنے کی بات کرنی چاہیے. اور جو ان کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا, اور ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ وہ واپس وہاں نہ چلے جائیں. لیکن اگر ان کی سوچ میں ایسا کبھی آتا ہے کہ جی وہ واپس چلے جائیں تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کی پالیٹکس سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ٹیونڈ. گورنر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ دیر کر دی ایک فعال وزیر اعلیٰ کو عہدہ دیتے دیتے؟ یہ ان کی اپنی انٹرنل تھنکنگ ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سندھ سفر ہوا اس سے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مراد علی شاہ اگر کچھ عرصے پہلے سے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. کتنا اچھا ہوتا؟ بہت زیادہ اچھا, بہت اچھا ہوتا. ظاہر سی بات ہے وہ انرجیٹک ہیں, سمجھتے ہیں صورتحال کو, نظر آتا ہے کام کرتے ہوئے. سندھ میرا خیال انتظار کر رہا تھا اس قسم کے وزیر اعلیٰ کا. شہباز شریف نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے میرا خیال ہے تمام چیف منسٹرز کے لیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کیسا ورکنگ ریلیشن شپ لے کے چلیں گے؟ میرا خیال ہے ورکنگ ریلیشن شپ ایک تو یہ ہے کہ میں کمپیٹ کرنے نہیں گیا, کوآپریٹ کرنے گیا ہوں. گورنر اور جو وہاں کی جو نمائندہ جماعت ہے اس کے تعلقات جتنے بھی اچھے ہوں گے, ورکنگ ریلیشن شپ, ڈس ایگریمنٹس ہوں گے, مجھے ایسا کوئی وہ نہیں ہے تھنکنگ کہ جی وہاں سب زبردست چلتا رہے گا, ہماری بات مانی جائے گی. بہت سے ڈس ایگریمنٹس ہوں گے اور ہر مرحلے پر ہو سکتا ہے ڈس ایگریمنٹس ہوں, لیکن ایک طریقہ سے ان ڈفرینسز کو, چاہے وہ لیگل کوئی ڈس ایگریمنٹس ہیں اس کو لا جو بھی کہتی ہے
یا پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس ہیں، تو اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے، بجائے کہ عوام سفر کریں دونوں کی لڑائی میں، تو اچھے سے اچھے طریقے سے میرا خیال ہے اور کرنے کی اہلیت بھی ہے، دونوں پارٹیز کی تھنکنگ پازیٹیو ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ریلیشن شپ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آپ تعاون کرنے گئے ہیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مقابلہ کرنے نہیں گئے، لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو مضبوط بھی تو کرنے نہیں گئے۔ نہیں، مضبوط تو نہیں کرنے، پولیٹیکلی تو دیکھیں دونوں، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ بیلنس کیسے رکھیں گے؟ ایک طرف آپ سے پیپلز پارٹی کوآپریشن مانگے گی، دوسری طرف پر آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھیں۔ دیکھیں ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا گیمز نہیں کھیلنی، کہ جی اس کو کس طرح سے ان کو فیل ہونے انشور کریں کہ یہ فیل ہوں، کیونکہ اس میں سب کا نقصان ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس قسم کی پولیٹکس کرنا، کہ جی ابھی دیکھیں نا، اگر کے پی میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کے پی پاکستان کا حصہ ہے، ہم کیوں چاہیں گے کہ وہ فیل ہوں اور عوام سفر کریں؟ ہم تو چاہیں گے کہ وہ ڈیلیور کریں، ہم چاہیں گے کہ آپس میں بڑا زبردست کمپٹیشن ہو، بٹ ہیلدی کمپٹیشن ہو، کہ ہر صوبے میں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اور 2018 میں جا کے شو کیس کریں گے۔ سو یہاں کچھ سیاسی لیڈرز ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سارا دن 24 گھنٹے دوسرے کو بدنام کرنے سے موقع ہمیں ملے گا۔ موقع آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ پرفارم کریں گے، اور آپ پرفارم کریں گے عوام کی نظر میں۔ گورنر صاحب، پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی اور میئر متحدہ کے آپ سمجھتے ہیں کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے؟ کراچی میں پانی کی عدم دستیابی ہے، کچرے کے ڈھیر ہیں، لگتا نہیں ہے آپ کو کراچی جا کے کہ آپ کسی میٹروپولیٹن سٹی میں گھوم رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ جو فیصلے آپ کو اس حوالے سے، پانی کے حوالے سے یا کچرے کے ڈھیر کے حوالے سے یا دوسرے ہیں، یہ آج سے 15 سال پہلے میرا خیال ہے ہم سب سو رہے تھے اس وقت، جو بھی سیاسی قوتیں یا دوسری قوتیں حکمرانی کر رہی تھیں۔ یہ ٹائم پر فیصلے ہونے ہوتے ہیں اور پھر گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج پانی کا مسئلہ اتنا شدید ہے کہ وہ گیپ اتنا ہے کہ ایک جو بہت بڑا منصوبہ وفاقی حکومت کے سپورٹ سے وہاں شروع ہو رہا ہے، K4 منصوبہ، وہ پارشلی فلفل کرے گا، اور پھر آپ کو ایک اور منصوبہ کرنا پڑے گا، پھر ایک اور منصوبہ، اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سو گیپ اتنا ہو گیا کہ وہ فائنینشیل ریسورسز کی لمیٹیشن کی وجہ سے وہ ایک منصوبے کے تھرو آپ پورا بھی نہیں کر سکتے۔ تو بالکل میرا خیال ہے اس میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز حکمرانی کر رہی تھیں، دے ہیو ٹو اون دا رسپانسبلٹی۔ جب میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور میں میٹرو بس سروس شروع ہوئی، تو اس کے بارے میں شدید ترین تنقید کی گئی۔ وہ تنقید اس وقت جائز ہوتی جب آپ کراچی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ لے کے آتے جو کہ اس سے زیادہ، اس سے بہت سستا ہوتا اور بڑا زبردست ہوتا۔ تو آپ نے تو وہی سن 70 کی ویگن چل رہی ہیں، وہ اس میں چھتوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر گر رہے ہیں، اور آپ لاہور کی طرف دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کراچی کا عوام تو یہ کہے گا کہ بھائی مجھے یہ نہیں پتا شہباز شریف نے کیا کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو ہمارے عوام کا خیال ہے۔ لیکن چلیں گورنر صاحب، مان لیتے ہیں کہ پانی کے منصوبے جو تھے وہ ٹائملی ہونے چاہیے تھے، لیکن کچرا اٹھانے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ نہیں، کچرا اٹھانے میں بھی 2 کروڑ کی پاپولیشن ہے، کچرا اٹھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ لاہور میں کچرا اٹھانے کے لیے ایک ٹرکش کمپنی کو انگیج کیا گیا، کوئی ایفرٹ بھی تو نظر یہ ایفرٹ اب ہوئی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے 6 اگر آپ حصوں میں کراچی کو بانٹے، اس میں سے 2 میں ابھی وہ ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اور وہ شروع بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا کراچی ہے، باقی 4 جو ایریاز ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ کراچی کی سیاست کے حوالے سے ایک جو کمپلیکسٹی ہے، جو اگر میں لاہور سے کمپیئر کروں، لاہور میں جو وفاقی حکومت بھی PMLN ہے، پروونشل حکومت بھی PMLN ہے، اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی PMLN ہے۔ وہاں گورنر جو ہے وفاقی حکومت کا نمائندہ PMLN کی طرف سے بھیجا گیا ہے، صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لوکل گورنمنٹ MQM کی ہے۔ تو یہ بڑی کمپلیکسٹی ہوتی ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ گورنر صاحب، سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ فورن انویسٹرز کو قائل کرنے میں کراچی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آگے جو مراحل ہیں، جو ریڈ ٹیپزم ہے، جو سرخ فیتے کے شکار ہو جاتی ہیں ان کی فائلیں، جہاں چائے پانی کا کلچر ہے، اس کو کیسے اوائڈ کریں گے؟ فورن انویسٹر کتنی بار محمد زبیر سے رابطہ کریں گے
کہ جناب ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا؟ جتنی دفعہ کریں گے اتنی دفعہ ہم ملیں گے اور ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ نہیں، لانگ ٹرم سولوشن تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایسی ایک ملاقاتوں میں اور انٹرفیئرنس کر کے ٹاپ لیول سے مسائل حل نہیں ہوتے. جس کو کہتے ہیں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس، بڑا امپورٹنٹ یارڈ اسٹک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پرماننٹ طریقے پر ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی انویسٹر جب کوئی آتا ہے تو اس کو بہت سے اداروں میں جانا ہوگا. کچھ فیڈرل ادارے ہیں، کچھ پروونشل ادارے ہیں، کچھ لوکل گورنمنٹ سے تعلق ہوگا، تو سب جگہ ایک تعاون، تو وہ ایک دیکھنے کی ضرورت بالکل ہے. اچھا، کچھ بات کر لیتے ہیں پاناما کیس کی. آپ وزیر اعظم کی دفاعی ٹیم کے اہم رکن رہے ہیں. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاناما کیس کا؟ پاناما کیس اللہ کرے جلد سے جلد فیصلہ آئے، اور تمام پارٹیز جو اس میں ہیں ان کو کمٹ کرنا چاہیے کہ جی جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے گا اس کو بالکل بغیر ifs اینڈ بٹس کے قبول کرنا چاہیے. ریزرویشن ہونا ایک چیز ہوتی ہے اور قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا دوسری چیز ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے کہ بینچ ڈیسیجن کرے یا کوئی کمیشن بن جائے؟ میرا خیال ہے جی جو سب چاہیں گے، اور سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. عوام پاکستان کی یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو اور ذمہ داری دی، اور 2018 میں ان سے سوال پوچھیں گے کہ جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھی 2013 میں وہ آپ نے پوری کی ہیں. کمیشن کے بارے میں آپ کا کیا سٹینڈ؟ نہیں، میں تو صرف آپ کا یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہو جلد سے جلد ہو، تاکہ ہم آگے پھر دیکھ سکیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں کہ اسی میں پھنسے رہیں 2018 تک. جو مخالفین ہوں گے، جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، میرا خیال ہے وہ چاہیں گے کہ ڈریگ ہوتا چلا جائے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا مضبوط کیس ہے؟ میں ابھی اتنا کمنٹ نہیں کروں گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ ہے کہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے پاس آسان فیصلہ ہوگا. کیس کوئی اتنا خاص نہیں. گورنر صاحب، 2018 کے انتخابات میں بطور گورنر سندھ آپ کا کیا رول ہوگا اور آپ کیسے بیلنس رکھ پائیں گے؟ ایبسولوٹلی فیئر ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ جھکاؤ کس طرف ہے، اور وہ سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہوگی میرے لیے. اچھا، پاک سرزمین پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. جو لوگ متحدہ پاکستان میں تھے، بلکہ متحدہ ایم کیو ایم میں تھے، جب وہ ایم کیو ایم سے نکل کر پی ایس پی میں داخل ہوئے تو وہ فوراً دھل گئے. یہ کیا روش تھی اور کیا روایت تھی جنہوں نے راتوں رات ان لوگوں کو کلین چٹ دے دی جو پہلے کرمنل تھے، جن کے اوپر الزامات لگ رہے تھے کرمنل ہونے کے، اور اس کے بعد وہ دھل گئے؟ وہ مجھے نہیں پتا، بٹ اب وہاں کوئی ڈرائی کلین فیکٹری نہیں ہے ایسی جو دھلنے سے صاف ہو کے وہاں چلے. وہ لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان ڈیوائیڈڈ ہو گئی نا. نہیں، میں تو ابھی کا کمنٹ کر سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پہلے ایسا تھا یا نہیں تھا، بٹ اس وقت ایسا کوئی فیکٹری نہیں لگی. لیکن آپ تو اس وقت بھی وفاق میں تھے، پی ایم ایل این کا حصہ نہیں، تو ہم نے تو نہیں پی ایس پی بنائی تھی. ہمارا تو پی ایس پی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پی ایس پی کا کانسیپٹ کس کا ہے؟ نہیں، کانسیپٹ یہ تو جو مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیں، مجھے سے آپ پوچھ رہے ہیں پی ایس پی کا کانسیپٹ کیوں ہے. بطور گورنر سندھ محمد زبیر کے ذہن میں کیا ٹارگٹ ہے کہ جب وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں تو ان کو کیسے یاد کیا جائے کہ محمد زبیر نے یہ کام کیا سندھ کے لیے؟ دو چیزیں. ایک تو پاکستان کی سیاست میں آپ جو بھی عہدہ لیتے ہیں تو ایک صاف ستھرا نام سے اگر آپ نکلیں تو ایک تو وہی بہت بڑا کریڈٹ اس ماحول میں جہاں اس طرح سے بروٹلی میڈیا پیچھے پڑتا ہے. اور دوسرا، کراچی کو اگر ہم بہتر بنا سکیں اور سے لاہور جیسا کر سکیں تو بہت زبردست ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ اس میں میری کنٹریبیوشن شامل ہو. بہت شکریہ. اوکے جی.